सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में एक मैत्री ब्रिज खुला। इसका मतलब है फ्रेंडशिप ब्रिज, अंग्रेजी में अगर हम देखें दोस्ती का ब्रिज। इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को चिटगोंग सी पोर्ट की डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी और वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड होगी, ऐसा मानना है ट्रेड एक्सपर्ट्स का। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि आखिर ये ब्रिज जब इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स पर बन सकता है तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर क्यों नहीं बन सकता। मेरा कहना है कि भारत और पाकिस्तान को भी इससे कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए। हाल ही में हमारे दरमियान एक सीज फायर हुई, क्यों ना उसके ऊपर बिल्ड करके हम 2 कदम और आगे बढ़ाएं। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। शुक्रिया ना, थैंक यू। पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर से आपका ताल्लुक है, या हमारे यहाँ पे जिसे पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहा जाता है। तो आप जब इस किस्म की खबरों को सुनते हैं तो क्या आपका दिल नहीं करता कि भाई हमने ऐसे कौन से गुनाह कर दिए, हम तो एक ही लोग हैं और एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, हमें भी कोई मिला दो, हमारे दरमियान भी कोई ब्रिज बना दो। देखें जी, ये तो खैर पर्सनल फीलिंग्स से हटके जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी फीलिंग्स और स्पेसिफिकली जो पॉपुलेशन इस इशू के साथ इन्वॉल्व है ना, इंडिया पाकिस्तान का किसी न किसी तरीके से, तो उनके लिए तो ये हमेशा एक बड़ी खबर होती है। स्पेसिफिकली जहाँ कहीं भी ब्रिज बिल्डिंग की बात हो, अब जहाँ चूंकि देखें जिस तरीके से भी कोई पॉपुलेशन इफेक्ट हुई है, फॉर एग्जांपल कहीं फैमिलीज डिवाइड हुई हुई हैं, कहीं लोग जो वैसे हिंदुस्तान के विजिट करना चाहते हैं या हिंदुस्तानी पाकिस्तान के विजिट करना चाहते हैं एज ए विजिटर्स, लेकिन उनके लिए मुश्किलात हैं बिकॉज ऑफ दिस टेंस सिचुएशन एंड अनयूजुअली कोल्ड किस्म की जो रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज के दरमियान। तो इस तरह की जब बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में हमेशा ये उठता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाज़ चीज़ें लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं एक बहुत बड़ी जो तल्ख हकीकत के तौर पे, कि बाज़ पार्ट्स ऐसे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिन्होंने सारा जो ब्रंट है ना, ब्रंट ऑफ दी होल, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैस क्रिएट हुई है 1947 के बाद, वो सारा उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। मसलन आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कश्मीर की LOC पे, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हुई है, तो आपने देखा गुज़श्ता 2-3 साल से जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक टेंस सिचुएशन है, ताल्लुकात ख़राब हैं, हार्ट एक्सचेंज है, अननेसेसरी किस्म की नाराज़गी है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जाके LOC से ही होती है ना, कि फायर हो गई, फायर जारी है, फायर बंद नहीं हुआ, इतने बंदे मारे गए। सेम चीज़ जो है वो जब बसें वो ट्रांसपोर्ट वगैरह दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद हो जाते हैं या वीज़े रोक दिए जाते हैं, तो वो लोग महसूस करते हैं कि भाई ये वागा हो गया या LOC हो गई, ये हार्ड स्पॉट हैं। और अगर ये बाकी कहीं भी जो है वो ताल्लुकात नॉर्मल भी हो जाएं, कुछ ऐसे जैसे पिछले अरसे में वो कॉरिडोर का इशू आ गया था, तो इस हवाले से तो फिर भी ये जो बास पार्ट इन्होंने जिंदा रखे होते हैं ना, जिनको आप कह सकते हैं कि दुश्मनी की आखिरी निशानियां, तो वहां पे डेफिनेटली लोगों के दिल बड़े जलते हैं और वो इस पे क्वेश्चन उठाते हैं जैसे आपने उठाया है कि व्हाई नॉट, व्हाई इज लाइक दिस। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है आपका, तो मैं जी, समझता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन उठेगा तो बात आगे बढ़ेगी। ऐसे सवाल उठाने पड़ेंगे जी। हम सारी उम्र इस नफरत में तो नहीं रह सकते। आप क्या समझते हैं, आज हमारे दोनों मुल्कों में एक माहौल है, या फिर यूं कहें माहौल बनाया गया है, कि जिससे ये लोगों को तासुर दिया गया है कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ अमन से मोहब्बत से रह ही नहीं सकते हैं, और यही हमारी रियलिटी है जो कि आज हम फेस कर रहे हैं। और ये अच्छा हुआ जो भी हुआ है, और पाकिस्तान के साथ में हमारी कोई बात नहीं होनी चाहिए। उधर पाकिस्तान में ये है कि इंडिया के साथ कोई बात नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या हम इस परपेचुअल हॉस्टिलिटी में रह सकते हैं? नहीं, ये माहौल है नहीं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है।
اور یہ اگر اس طرح کی فیلنگز کوئی 5% بھی ہیں تو ان کو انفلیٹ کر کے تو 80% 90% بنا دیا گیا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی وقت کی آرٹیفیشل سچائی کے طور پہ جو ہے نا لوگوں پہ اس کو امپوز کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی بھی لوگ سوچتے ہیں اپنے طور پہ تو وہ اس کے برعکس سوچتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ٹریجڈی رہی ہے تاریخ کی کہ عوام جو ہوتے ہیں نا حکمران طبقات کو فالو کرتے ہیں۔ حکمران طبقات جس طرح کا فیشن کرتے ہیں، جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کے کھانے کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو وہ اس کو نیچرلی لوگ فالو کرتے ہیں۔ یہ ہسٹری میں ہوتا آیا ہے ہزاروں سالوں سے، یعنی تاریخ میں سب سے زیادہ جو چیزیں جو ہیں عوام کو متاثر کرتی ہیں وہ حکمران ہی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ حکمران اگر جو ہے وہ اس طرح کا درس دینا شروع ہو جائیں کہ جی ہمارے درمیان دشمنی ہے اور فار ایور ہے اور اس کا حل ایک دوسرے کی تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں، تو عوام بھی اس سے عام ملانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی امن کی بات ہوتی ہے یا کوئی ایسا موقع نکلتا ہے کہ جس میں امن کی جو ہے وہ کوئی امید ہو، کوئی اس طرح کا راستہ نکلتا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ایک دم جاگ جاتے ہیں۔ اور اگر یہی حکمران طبقات جنہوں نے آج اس طرح سینگ اڑائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ایک بہت بڑا نفرت انگیز قسم کا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، یہ اگر آج طے کر لیں کہ آج سے ہم جو ہے وہ دوست ہیں، تو ودن 3 months آپ دیکھیں گے کہ ایک دم جو ہے نا وہ سچویشن پلٹا کھا جائے گی۔ یعنی میں بہت مے بی کہ شارٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، لیکن میں بہت ریئلسٹکلی تھنکنگ کے بعد جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کا بے شک جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ضرور ہوتا ہے ایموشنلی اور سائیکالوجیکلی۔ جو آپ کے درمیان واقعات ہوئے ہوتے ہیں، کہیں جنگ ہوئی ہے یا کوئی خون خرابہ ہوا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی پرماننٹ چیز اگر ہوتی تو دنیا میں کہیں بھی پھر جو ہے وہ ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ اس طرح نہ بنتے، جبکہ ہسٹری ہمیں اس کے اپوزٹ بتاتی ہے۔ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنے ملکوں کے درمیان زیادہ جنگ و جدل خون خرابہ ہوا، ان کے درمیان تعلقات اتنی تیزی سے ناقابل یقین حد تک جو ہے وہ بڑھ گئے کہ لوگ شیر و شکر ہو گئے، ایک ملک کی طرح ہو گئے۔ فار ایگزامپل ہماری جو ہے وہ سینکڑوں جنگیں جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور کینیڈا نے آپس میں لڑی ہیں، سخت قسم کی دشمنیاں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سازشیں، ملک توڑنے کی چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ اور اس کے بعد جب حکمران طبقات نے امن کی طرف قدم بڑھایا تو یہ ایسے آپس میں جو ہے وہ مکس اپ ہو گئے جیسے کبھی ان کے درمیان کوئی ناراضگی رہی نہیں۔ یورپین یونین کو دیکھ لیں، ایک بڑی مثال ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوئی، دنیا کی 2 بڑی جنگ عظیم کا مرکز بھی سمجھ لیں کہ وہی ملک رہے اور وہیں پہ یہ ساری چیزیں ہوئی، اس کا نتیجہ دیکھیں۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھ لیں، ہر جو ہے وہ خطے میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں لوگوں کے درمیان دشمنیاں تھی، جنگیں تھی، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد جب امن کی طرف لوگوں نے بڑھنا شروع کیا تو وہ اس کا جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکل آیا اور ایک دم سچویشن چینج ہوئی۔ اب فار ایگزامپل اس کو میں ذرا سم اپ کرتا ہوں، بنگلہ دیش کی آپ نے جو مثال دی نا کہ وہاں کیوں ہے، تو دیکھیں وہاں کون سا کام جو ہے وہ دشمنی کا پہلو تھا۔ یہ برج جو ہے راتوں رات تو نہیں بنا نا، اس کے پیچھے ظاہر ہے دشمنی کے بھی بڑے بڑے برج اور قلعے تعمیر ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے 47 میں انڈیا پاکستان پارٹیشن کا جو کریٹیکل ٹائم پہ سب سے زیادہ رول ہی جو ہے وہ بنگالی، اگر نہیں تو بنگال کے علاقے کے لوگوں کا تھا، جو زیادہ پری ڈومینیٹنگ جو پاپولیشن جس نے ایکٹیولی رول پلے کیا، یہ آبادی کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے لیکن زیادہ ایکٹیو بھی جو ہے وہ بنگال میں ایک پولیٹیکل جو ہے نا وہ شعور زیادہ تھا، پولیٹیکل ایکٹیویزم زیادہ تھا ویسٹ پاکستان کی نسبت۔ ویسٹ پاکستان تو ایک پچھڑا ہوا جاگیردار دیہاتی قسم کے علاقوں پہ مشتمل ایک علاقہ تھا جس میں سوائے لاہور کے کوئی جگہ نہیں تھی جہاں کے کوئی ایکٹیویزم یا لٹریچر یا تحریکیں یا اس طرح کے سیاسی شعور ہوا ہو، سب دیہات تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا بر صغیر کیا ہے، ہندوستان کہاں واقع ہے، انگریز کہاں سے آیا تھا اور کہاں جا رہا ہے۔ لیکن یہ بنگال جو تھا، اس کے جو بڑے بڑے شہر تھے جو اردو میں کلکتہ ہو گیا یا ڈھاکہ ہو گیا یا چٹاگانگ یا اس طرح کے جن کو آپ کہتے ہیں،
تو یہ سارے شہروں میں بہت بڑا ایکٹیویزم تھا، تحریکیں تھی، آن گراؤنڈ بھی اور انڈر گراؤنڈ بھی، لٹریری سرکل تھے، پوری موومنٹس تھی. تو وہی موومنٹ جو ہے وہ انوالومنٹ ان کی بعد میں جا کے تو اس میں بھی ہو گئی جو پارٹیشن میں، اور جو پرامیننٹ لیڈر وہاں تھے، اتنے بڑے پیمانے پہ نفرت جو ہے وہ پھیلائی گئی. وہ اگر ہم اس ہسٹری میں جائیں، بڑی دلچسپ ہے، کسی وقت جانا چاہیے کہ کس طرح وہاں پہ سارے کمیونٹیز جو ہیں وہ پاگل پن کی حد تک چلے گئے کہ مسلمان جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں بس مسلمان کو وہ کرنا ہے. ہندو اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں بنگال میں نہیں رہنا ہے. یہ سارے چیزیں اس حد تک بڑھ گئی جو پہلے صدیوں سے اکٹھے لوگ تھے. تو وہ جو دشمنی کا اتنا بڑا ایک چیز تھی، وہ اچانک اریز کیسے ہوئی؟ کچھ تاریخ دان تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اریز ہوئی 71 کی وجہ سے، چونکہ 71 کا واقعہ زیادہ ٹریجک تھا اور وہ زیادہ جو ہے وہ فورسفل تھا امپیکٹ کے حوالے سے. تو اس لیے جو ہے وہ جب 71 ہوا تو اس نے 47 کے واقعات کو بنگالیوں کی یادداشت سے محو کر دیا ایک، اور دوسرا جو ہے وہ نئی نسل جو تھی ویسے بھی اس نے جو ہے 47 والی باتیں نہیں دیکھی تھی. اور بنگلہ دیش میں پاکستان کے برعکس اس طرح کا لٹریچر بھی کم تخلیق ہوا ہے، پروپوگنڈا بھی کم ہوا ہے 47 کے واقعات کو لے کے، کہ جس کو آپ بنیاد بنا کے تو اینٹائی انڈیا یا بھارت کے خلاف یا ہندوازم کے خلاف جو ہے ایک نفرت پھیلاتے رہیں. تو اس لیے وہاں پہ جب 71 کا واقعہ ہوا تو لوگوں نے اس کو ٹوٹلی اکثر جو ہے وہ مسترد کر دیا. اب 71 کا جو واقعہ تھا وہ ظاہر ریلیٹڈ تھا پاکستان کے ساتھ، چونکہ وہ براہ راست پھر ان کی نفرت یا دشمنی کی جو رخ تھا وہ پاکستان کی طرف مڑ گیا. انڈیا کے ساتھ تو 71 کے حوالے سے ان کی خوشگوار یادیں ہیں کہ جی ہمیں انڈیا نے مدد کی تھی، یہ کیا تھا، بچایا تھا، جو بھی وہ پوری سٹوری ہے. لیکن وہ ظاہر ہے انڈیا کے خلاف کچھ نہیں ہے 71 کو لے کے بنگالیوں کے اندر. تو اس لیے بنگال جو ہے وہ ایک ایسی جگہ بن گئی تھی کہ جو بہت پلین قسم کی جگہ تھی، اور اس میں صرف بات کرنے کی ضرورت تھی کہ بھائی ہمیں آپس میں تعلقات بہتر بنانے چاہیے. اور اس پہ بھی 50 سال لگے، یعنی جو پورا ایک ری سیٹ کرنے میں سارا سسٹم 50 سال تک جو ہے وہ لگ گئے. اس دوران کتنے واقعات ہوئے، کیا کیا معاہدے ہوئے، کیا کیا مذاکرات ہوئے، اور بالآخر جا کے تو اس طرح کا ایک برج جو ہے وہ بننے تک کی نوبت آئی. اب یہ برج جو ہے نا، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ ایک سمبل اور انڈیکیشن آف اے ٹوٹل ایکسپٹینس ہے ایک، اور ٹوٹل ٹرسٹ ہے. کیونکہ اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوتی ہیں نا، سب سے بڑا ٹرسٹ کیوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کی آمد و رفت کو، بزنس کی آمد و رفت کو، یہ مکس اپ ہونے کو نہیں روک سکتے. اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم نے برج بنا لیا، بزنس کھول لیا، ایک طرح کی سرحدیں اوپن ہو گئی، تو ممکن ہے پورا بنگلہ دیش آ کے ہندوستان میں آباد ہو جائے، یا پورا ہندوستان آ کے بنگلہ دیش میں آباد ہو جائے. اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ، جس میں پھر آپ دوسری کام پہ اعتبار نہیں کرتے کسی نہ کسی طریقے سے کہ ہم نے یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا، یہ اس طرح کا بزنس کھول دیا تو ہم تو نگلے جائیں گے جی، چونکہ ہم چھوٹی کام ہے اور ہندوستان بہت بڑی جو ہے وہ معاشی پاور ہے، اور اس طرح کا ٹریڈ کھلے گا، چیزیں بکیں گی تو ہم تو صاف ہو جائیں گے. یہ سارے جو ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں عدم اعتماد کی فضا، جس کو ختم ہونے میں 50 سال لگے، اور اس کے نتیجے میں یہ برج بنا. اب ٹو بی ریئلسٹک کہ اب ہم جب یہی بات پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں تو اس میں یہ ہر فیکٹر جو ہے ایک نیگیٹو فیکٹر کے طور پہ بہت بڑا ایک مائل سٹون بن کے کھڑا ہے کہ جی تجارت کریں گے تو جو مڈل کلاس ہے بھارت کی ہمیں نگل لے گی. اتنا بڑا پیسہ ہے، انڈسٹری ہے، بیک بون ہے، ویل اسٹیبلش قسم کا جو ہے وہ اکانومی ہے، تو ہم کیا بیچتے ہیں؟ یہ ہماری چھوٹی موٹی زراعت، آلو پیاز، یہ بھی ختم ہو جائیں گے. سارا جو ہے اس کے بعد پھر یہ سارا دم پہ ایوری تھنگ، یہ کلچرل انویژن ہو جائے گی جی. ہالی ووڈ کی مووی جو ہے وہ ہمارے پہلے سینموں میں چلتی تھی، اب ہر گلی اور محلے کے کھوکھوں پہ چلنی شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ پھر اداکار آئیں گے، ثقافتی طائفے آئیں گے، ایک مہم چل جائے گی، تو ہم تو ڈس اپیئر ہو جائیں گے. چونکہ اس کے بعد دشمنی کے لیے جو ہم نے ہتھیار تیار کیے ہوئے ہیں وہ
کسی کام کے نہیں رہتے. یہ ساری چیزیں جب آپ ون بائی ون ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ برج نہیں بنا سکتے. یہ بالکل ایک کلیئر قسم کا جو ہے نا چیز ہے. بنگال دونوں طرف، ایسٹ بنگال ویسٹ بنگال دونوں میں، جیسے ایک کو آج بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں، ایک کا نام پھر بھی آج بھی وہی ہے، ویسٹ بنگال ہی ہے. تو ان کے درمیان تو کلچرل ایکسچینجز بھی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے یہاں پہ کھل کر آتے بھی ہیں، تیوہاروں میں بھی شرکت کرتے ہیں. ان کے یہاں کے جو ٹیلنٹ ہے سارا وہ انڈیا کے اندر شوز کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ریالٹی شوز، میوزک شوز وغیرہ جو ہوتے ہیں. تو اس سے بنگلہ دیش کو تو وہاں کے کلچر کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا. اور کس کلچر کی ہم بات کریں، کلچر تو بنگال کا ایک ہی ہے. جیسے کہ یہ جو نارتھ انڈیا کا کلچر ہے، وہ چاہے لاہور کا ہو یا امرتسر کا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی الگ کلچر ہے؟ یا پھر مظفر آباد کا یا پنچ کا کیا کلچر ہے؟ ایک ہی کلچر ہے. تو یہ بتائیں بشانی صاحب، اب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا قدم اٹھانے ہوں گے؟ جو پہلے 2-4 چھوٹے چھوٹے قدم بتائیں جو ہماری حکومتوں کو اٹھانے چاہیے، کیونکہ ہم اس نفرت میں ہمیشہ تو نہیں رہ سکتے. بڑا آسان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے بات کرنا نفرت کی اور جنگ کی جو کہ بارڈر سے بہت دور رہتے ہیں. شاید انہیں گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. جب کوئی گولہ آتا ہے تو وہ نہ صرف آپ کے گھروں کو بلکہ آپ کی فصلوں کو، آپ کی انکم کے جو ریسورسز ہیں وہ سارے تباہ کر دیتا ہے. آپ یہ بتائیں ہم یہاں سے آگے کیسے بڑھیں؟ دیکھیں جی، آگے بڑھنے کا مطلب اگر عملی قدم کیا اٹھا سکتے ہیں ہم، تو میں سمجھتا ہوں کہ عملی قدم اٹھانے سے پہلے کچھ نظریاتی قدم، نظریاتی یعنی آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ جو سٹیپس ہیں وہ اٹھانے زیادہ ضروری ہیں. چونکہ ایک کنفیوژن کی موجودگی میں آپ کوئی بھی عملی قدم اٹھائیں گے تو وہ ود ان نو ٹائم واپس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جیسا کہ ماضی میں ہوا، کہ ماضی میں مثلاً اسی طرح کی ایک فضا ڈیولپ کی گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کشمیر کے اندر ایل او سی کا انہوں نے وہ ایریا جو تھا آر پار آنے جانے کی روڈ کھولی اور اس میں ایک بس سروس شروع کی، کراسنگ پوائنٹ کا تعین کیا. تو مقصد یہی تھا کہ لوگ آپس میں ملیں جلیں، تجارت کریں، تاکہ ایک طرح کی نارملائزیشن کا ایک پروسیس شروع ہو. اب یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اگر دیکھا جائے تو، ایک بہت بڑا سمبل کے حوالے سے بھی اور پریکٹیکلی بھی جو ہے، جو لوگوں کے دکھ درد تھے نا بہت بڑے پیمانے پہ. وہاں کہتے ہیں کہ اس بارڈر کے ارد گرد جو ہے نا وہ ہر تیسرے گھر میں ایک ایسی فیملی ہے جو ڈیوائیڈڈ ہے. تو ان کا ایک جینون ایشو تھا. تو یہ ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین ایک قدم تھا جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا. لیکن آپ نے دیکھا وہ کس طریقے سے ڈسٹرب ہوا اور بند ہو گیا، چونکہ اس کے پیچھے جو کام ہونا ضروری ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوا. اب کام میں نے کیوں پہلے کہا تھا کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین ٹو کنٹریز، جب تک آپ وہ ختم نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بغیر آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ خواہشات پالنے کا ایک عمل ہوتا ہے جو پریکٹس کے معیار پہ پورا اترتا نہیں، اور جب کبھی بھی اس کو آپ ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں پریکٹس کے، وہ فیل ہو جاتا ہے. اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ آپ نے کریٹ کر دیا ہے کہ مثلا ہم راستے کھولیں گے تو وہاں سے اگر کلچرل ایکسچینج ہوگی، مثلا جو ہے وہ ہندوستانی آئیں گے یا ہندوستان کے مذہب کے حوالے سے نہیں، بھارت کے حوالے سے کہہ لیں کہ ملک کے حوالے سے مثلا کوئی فلمی طائفے آتے ہیں یا کلچرل جو ہے وہ ڈیلیگیشن آتے ہیں وغیرہ وغیرہ آتے ہیں، تو پاکستان میں کون تھریٹن فیل کرتا ہے ان سے؟ حالانکہ وہی پاکستانی اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ پاکستان کے کسی بھی میجارٹی، سب کا میں نہیں کہتا، میجارٹی ڈرائنگ روم میں دیکھیں تو وہاں پہ انڈین ٹی وی چینل اگر اجازت نہیں بھی ہے تو لیپ ٹاپ اور دوسرے جو پراکسیز یوز کر کے تو آپ کو وہاں کا کوئی نہ کوئی انڈین شو، انڈین اداکار، انڈین جو ہے وہ نیوز، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو دکھائی دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ اگر اپنے ڈرائنگ روم میں چھپ کے ایک چیز دیکھ رہے ہیں تو وہی چیز اگر اجتماعی طور پہ یعنی کلیکٹیولی لائف میں دیکھنے میں ان میں کیا پرابلم ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ان کو پرابلم نہیں، پرابلم ایک خاص قسم کے ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کو ہے.
اور ان کو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ڈیفرنس ہی یہی ہے. اب یہ میں بہت نازک اور باریک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنانے اور اس کا زندہ رہنے، اس کی سروائیول اور اس کی جو فیوچر سروائیول ہے، اس کا راز ہی یہی ہے کہ ہم بھارت سے مختلف ہیں. اب مختلف کیا ہیں؟ اب شکل بگاڑنے سے تو بندہ رہا کہ آپ کیا کریں گے، شکل کو یا رنگ روغن کو یا لہجے کو یا جو لکس ہیں آپ کی، یہ ساری چیزیں یہ تو آپ بدل نہیں سکتے. کھانا پینا لباس یہ ساری چیزیں تو وہ بدلتے کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ. کہ جی ہم جو ہے نا وہ ہر چیز کو، ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور ہم ہر چیز کو اسلام کی عینک سے دیکھتے ہیں. تو اسلام یہ منع کرتا ہے اور وہ نہیں منع کرتا، حالانکہ اسلام اس سے زیادہ ہندوستان میں ہے. چونکہ اسلام کا تعلق اگر مسلمانوں سے ہے تو ظاہر ہے مسلمان وہاں اس سے زیادہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اور ہسٹوریکلی بھی وہاں اسلام کے مراکز زیادہ ہیں، اسلام کی درگاہیں خانقاہیں زیادہ ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ سکولز زیادہ ہیں، مدرسے زیادہ ہیں. ہر چیز کے اعتبار سے اسلام اگر آپ کوئی پوچھے تو وہاں زیادہ ہے، سوائے اس کے کہ اس کے پیچھے اسٹیٹ کا ڈنڈا نہیں ہے ایز اے سپورٹنگ رول، ادروائز وہاں زیادہ ہے. تو وہی اسلام اگر اسی طریقے سے یہاں بھی ہوتا، وہاں اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی بالی ووڈ کی مووی کے ساتھ زندہ رہنے میں، یا وہاں کے جو ڈرامے ہیں یا ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں یا جو چیز ان کے ساتھ زندہ رہنے میں اور اپنا اسلام پریکٹس کرنے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کی سروائیول کو کوئی جو ہے وہ دھچکا نہیں لگا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہاں کی درسگاہیں جو ہیں وہ علماء دیوبند جیسی بڑی بڑی درسگاہیں جو ہیں وہ بھی سیکولرزم کے حق میں اور اس کی سپورٹ میں جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم اس کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. تو اب وہ پاکستان کے لیے پرابلم کیوں ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفیکٹ پرابلم نہیں، یہ پرابلم چند لوگوں کا ہے جن کے ذہنوں میں اور مائنڈ سیٹ کے اندر ہے، اور انہوں نے یہ آرٹیفیشلی رکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں. کہ مثلا ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کا جو کلچرل اوپننس اور ایکسچینج ہے اس کو اسی طریقے سے روک کے رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم مختلف ہیں، اور اگر ہم مختلف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سروائیول اور ہماری جو جسٹیفیکیشن آف سروائیول ہے وہ برقرار رہتی ہے. یہی چیز جو ہے وہ آگے جاتی ہے، مثلا تجارت، ٹریڈ ہے یا آپ کا بزنس ہے، تو اس میں بھی وہ دلیل کرتے ہیں کہ جی اگر بھارت سے ہی بزنس کرنا چاہیے تو پھر الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی. حالانکہ یہ بہت بڑا جینون سوال ہے. بزنس کرنی ہی آپ نے بھارت سے تھی، الگ ہونے کے بعد بھی کرنی تھی اگر نیچرلی اسپیکنگ، کیونکہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن آپ نے آرٹیفیشلی راستہ بنایا. کوئی ملک جو ہے نا وہ کروڑوں میل دور جا کے بھی تجارت کر سکتا ہے، یہ بات نہیں کہ نہیں کر سکتا، لیکن آبویسلی وہ ایک ان نیچرل اور بہت حد تک ایک طرح کا ان ہیومن ایکٹیویٹی ہے. کہ مثلا آپ نے پیاز، آلو اور گوبھی خریدنی ہے تو وہ آپ انڈیا کے بجائے یا انڈیا پاکستان کے بجائے جا کے امریکہ سے خرید کے لے آئے، وہاں بھی بیچتے ہیں، اور ممکن ہے بعض ملکوں میں سستا بھی ملتا ہو، لیکن ظاہر ہے ان نیچرل سی بات ہے. تو اس میں جو ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی انہوں نے اس کو آرٹیفیشلی ایک جو ہے نا نیگیٹو فیکٹر کے طور پہ پیش کیا کہ ہم تجارت بھی نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے اس کو یہ بھی پیش کیا کہ جی چونکہ ہماری تجارت جو ہے، ہم تو ایک چھوٹا سا ملک ہیں، چھوٹی سی آبادی ہیں، ہمارے جو سرمایہ دار ہیں یا جو ٹریڈ پیپل ہیں یا پیپل آف بزنس ہیں وہ کہاں اور ہندوستان کہاں. تو یہ تو ہم نگلے جائیں گے، ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی، ہماری ساری چیزیں ٹیک اوور ہو جائیں گی، یہ 6 مہینے سال بعد سارا ہندوستان بن جائے گا. تو اس کو آپ اگر گھما پھرا کے دیکھیں تو بات جا کے ٹھہرتی ہے کریشن آف پاکستان اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی انسیکیورٹی جو اب بلا جواز ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا کوئی جواز باقی اگر ہوتا تو وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا. تو اس کو جب تک آپ مائنڈ سے نکال نہیں سکتے، اس وقت تک آپ کوئی برج بنائیں گے یا ایکسچینج کھولیں گے تو اس میں پھر اسی طرح کی نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ کسی وقت بھی پاپ اپ ہو جائیں گی. کہ آپ نے مثلا راستے کھولے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، آپ ٹرین چلانے پہ آپ کو پرابلم نہیں ہے، کلکتہ سے لے کے آپ ڈھاکہ تک ٹرین چلانا چاہیں، یہ اب آپ نے برج بنا دیا جس کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں ٹریفک چلے گی، لوگ چلیں گے، چیزیں چلیں گی، دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی چیز کسی چیز کا دفاع کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. اب یہاں آپ کو ہر قدم پہ کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے.
تو پھر جناب آپ کو کیسے یہ ہوگا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں حال ہی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جیو پر جس میں پاکستان کے ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل صاحب آئے. تو شو کے ہوسٹ نے ان سے کہا کہ ملک کی سرحدوں پر آپ نے اتنے سال لڑائی لڑی اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ پاکستان کے نظریائی محاذ پر ہمارا دفاع کر رہے ہیں. تو مجھے سن کر تھوڑی حیرانی ہوئی اور ساتھ میں غصہ بھی آیا کہ وہ کون سا نظریاتی محاذ ہے جس کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی ہم ایک ہی لوگ ہیں. ٹریڈ کی آپ نے بات کی بشانی صاحب، بالکل 100% آپ کی بات درست ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو تھوڑی بہت ٹریڈ ہوئی بھی ہے ان کچھ سالوں میں، تو وہ امرتسر سے جو واگا بارڈر ہے وہاں سے نہ ہو کر وہ پہلے کنٹینرز میں ڈال کے سارے مال کو دبئی بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے وہ انڈیا آتا ہے یا پاکستان آتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس اینڈ پروڈکٹ کی، وہ اس کی قیمت 3-4 گنا زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کا جو بوجھ ہے وہ کسی سیاستدان کو یا کوئی نظریاتی محاذ کا دفاع کرنے والوں کو نہیں پے کرنا پڑتا، وہ عام لوگوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے. مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں اور آج کے اس پروگرام سے بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں سرحد پار کے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان سے اگر آپ کے یہاں پر ٹریڈ ہوتی ہے یا لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو جو بوسٹ انڈیا سے مل سکتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا سے کہیں سے نہیں مل سکتا. وہاں پہ کروڑوں ہندوستانی ہیں جو پاکستان جانا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں. ایک پیریڈ آیا تھا ہمارے درمیان 2003 سے لے کر 2008 کے درمیان 5 سال جب بہت اچھے تعلقات رہے، لیکن کچھ انویزیبل فورسز کی وجہ سے وہ سارا کا سارا جو پیس پروسیس تھا وہ بالکل کمپلیٹلی ریٹلڈ ہو گیا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ پہلے ہمارے درمیان ٹرسٹ فیکٹر ایسا قائم کریں، پاکستان کچھ چینجز کریں اپنے یہاں کے جو کریکولم کے اندر، اور انڈیا کو ایک دشمن کے طور پہ، ہندو کو ایک دشمن کے طور پہ دکھانا بند کرے اور یہ دیکھے کہ ہماری کلچرل روٹس کہاں پر ہیں. اور جس دن یہ سوال کا جواب ان کو مل گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن دیر نہیں لگے گی ہمارے تعلقات اچھے ہونے میں بھی. اسٹیٹ کے اوپر دارومدار ہے سارا. اسٹیٹ چاہے تو یہ ساری کی ساری یہ سارا جو بیانیہ ہے اس کو 1 سال کے اندر بالکل ٹھیک کر سکتا ہے. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب.